तमाम उलमा, मराजिईन और वो तमाम मोमिनीन जो किसी भी एतबार से दीन की, इंसानियत की खिदमत करके इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब को याद करते हुए, शुहादाए मिल्लत को याद करते हुए, बिलखुसूस बानियाने मजलिस को याद करते हुए, और जितने भी मोमिनीन खुसूसन ये खिदमत करके जा चुके हैं या जिनके मरहूमीन जा चुके हैं वो ये खिदमत अंजाम देते हैं, एक सूरह फातिहा की इल्तमास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिलकुलूबि बिल अज़मति वहतजबानिल अब्सारि बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाइ बिल कुदरति वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज। अज़ीज़ान गिरामी, कल जो मैंने आपकी खिदमत में आराइज़ पेश की, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान से ज़्यादा हिदायत देने वाली किताब हो नहीं सकती और सरवर कायनात से बढ़कर कोई बेहतर मुअल्लिम आ नहीं सकता। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अगर वो हस्ती, वो नूरानी हस्ती इल्म हमें देने वाली हो और इल्म रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा हो, कलाम रब्बुल इज़्ज़त का हो, ज़बान रसूल अल्लाह की हो, इससे मजबूत बात नहीं हो सकती। लेकिन आप और मैं अगर आमादा ना हूं तो यकीन जाने ये हिदायत भी, तारीख गवाह है, रसूल अल्लाह ने एक नहीं हज़ारहा लोगों के सामने गुफ्तगू की है। अगर दिल पाकीज़ा ना हो, इस दिल में ये कलाम असर नहीं करता। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, पाक परवरदिगार ने ये फैसला आपको सुना दिया। सूरह बकरा की पहली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत देती है किताब किनको? साहिबान तकवा को, परहेजगार अफराद को। अगर इंसान चाहता है इससे फैज़याब हो तो उसे अपना तज़किया नफ्स करना है। अगर तज़किया नफ्स ना हो तो
کلام پاک آلودہ جگہ پہ جگہ بناتا ہی نہیں ہے. تو رب العزت کا یہ قانون ہے. مجھے آپ ساتھیوں سے جو عرض کرنا ہے وہ اتنا، کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ دین کو جاننے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ جو وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مالک نے ہمیں وقت کیوں دیا ہے؟ یہ فرصت کیوں ملی ہے؟ یہ زندگی کیوں عطا کی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. خالق نے تو کہہ دیا تمہاری خلقت کا سبب یہ ہے کہ تمہیں مختصر وقت کے لیے بھیجا جا رہا ہے دنیا میں. یہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. روایات آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں یہ گزرگاہ ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ پل کی مانند ہے. جیسے آپ ایک پل کے ذریعے دریا کو، سمندر کے کچھ حصے کو، نہر کے کچھ حصے کو اس طرف سے اس طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پل ہے. آپ نے یہاں کوئی زیادہ وقت نہیں رہنا. آپ اگر زیادہ سمجھتے بھی ہوں تو یقین کریں، کیونکہ قرآن کا فرمان یہی ہے کہ جب جا رہے ہوں گے ایسا لگے گا کہ رہے ہی نہیں، آئے ہی نہیں. ابھی آپ غور کر لیں، جس کی جتنی عمر ہے اللہ پاک آپ سب کو بابرکت زندگی عطا کرے. لیکن عزیزان گرامی، جس کی 50 سال ہے وہ حساب کرے 50 سیکنڈ میں ختم ہو جانے والی ہے، 50 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. جس کی 60 سال ہے وہ حساب کرے 60 منٹ سے زیادہ 1 گھنٹے میں جتنا یاد کرتا جائے گا 1 گھنٹے کے بعد تو زندگی آپ کی جو آپ کو یاد ہے وہی ہے نا. تو پاک پروردگار نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ جو وقت دیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ تمہیں جس کام کے لیے دیا ہے اس میں صرف کرو. اللہ رب العزت بہت کریم ہے، اس نے بہترین اہتمام کیا ہے، اس سے بہتر کوئی اہتمام کر نہیں سکتا. میرا آپ ساتھیوں تو ایک سوال ہے کہ اگر امتحانات سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے پیپر آؤٹ ہو جائے، کتنا پہلے؟ 2 دن پہلے پیپر آؤٹ ہو جائے اور یہی پیپر ہی امتحان میں آ جائے، کیونکہ آؤٹ ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. اگر وہی آ جائے جو آؤٹ ہوا تھا 2 دن پہلے، یقین جانے نکمے سے نکما مجھ جیسا بھی کیا کوشش کرے گا کہ پاس ہو جائے. اب پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، پہلے پوری کتاب کو پڑھنا تھا، اب پیپر آؤٹ ہے، 5 سوالات کے جوابات کو تیار کرنا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ 2 دن پہلے. مجھے یہ بتائے اگر 1 ہفتہ پہلے تو پھر تو سب کے سب شیر ہو جائیں گے نا. 1 ہفتہ پہلے ہر روز 1 سوال کی بھی تیاری نہیں کرنی. 24 گھنٹے ہیں، 7 دن ہیں، 5 جوابات تیار کرنے ہیں، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. اچھا میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں، اتنا عرض کروں اگر 6 مہینے پہلے پیپر معلوم ہو جائے اور واقعاً وہی آنا ہو، مکمل یقین ہو آئے بھی وہی 6 مہینے پہلے، اب کوئی گنجائش ہے انسان فیل ہو؟ نہیں. ایسا ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر سال کے پہلے دن پیپر آؤٹ ہو جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو سکتی. اللہ اتنا کریم ہے، اس نے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، کہا ہے تمہارا امتحان یہ ہونے والا ہے، اور فقط امتحان کو جو بتایا ہے وہ پیپر آؤٹ نہیں ہوا. کمال خالق نے یہ کیا ہے، ہم پہ شفقت یہ کی ہے، ہم پہ مہربانی یہ کی ہے، کہا کہ تمہیں نقل مارنا بھی الاؤ ہے، بلکہ تمہیں مارنی ہی نقل ہے، اور نقل بھی ایسے افراد کی کرنی ہے جہاں غلطی کی گنجائش کا سوچنا کفر ہے. حق یا علی. تو عزیزان گرامی وہ کتنا کریم ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. کبھی موقع ہوا
اور خالق کی رحمت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی، تو آپ کو بتاؤں وہ کتنا کریم ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نا آپ کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، ممکن ہے کوئی کہے میری ماں، کوئی کہے میرے بابا، کوئی، یقین جانے آپ کو سب سے زیادہ آپ کا رب و خالق چاہتا ہے۔ آپ کو اتنا چاہتا ہے، آپ کو ماں جیسی محبت کرنے والی خاتون اس نے عطا کی ہے، باپ جیسا شفیق فرد اس نے عطا کیا ہے، اور ان سب کو چھوڑیں اہل بیت جیسے مہربان جن پہ والدین قربان، ہماری زندگیاں قربان، وہ کس کی عطا ہے؟ وہ اس خالق کی عطا ہے۔ اور کہا تمہیں نقل کرنی ہے، تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالق تو اتنا مہربان ہے، اس نے اتنا کہہ دیا کہ جیسا جیسا یہ کرتے جائیں تم ویسا کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، کوشش۔ پھر کیا مشکل؟ جیسی یہ نماز تعلیم دیں ویسی نماز پڑھو، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ وہی نماز پڑھتے ہیں جس کی انہوں نے تعلیم دی، آپ کے نہیں۔ باقی مکاتب فکر کی کتابوں میں واضح ہے کہ نماز یہ ہے۔ آپ کے علماء نے بہت زحمتیں کی ہیں، روایات کو جمع کیا ہے، جتنی تحقیقات تھی ان کو جمع کیا ہے، کتابوں کو لکھ دیا ہے۔ جو نماز آپ کی ہے اس کے علاوہ کوئی نماز ثابت نہیں ہے، جو انداز آپ کا ہے اس کے علاوہ کوئی انداز ثابت نہیں ہے۔ مالک نے جو رہبر اور رہنما آپ کو دیے ہیں کسی کے پاس ایسے ہو نہیں سکتے۔ یا علی، خالق جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہے، جن کے قول کو اپنا قول کہے، جن کے فعل کو اپنا فعل کہے، جن کی رضا کو اپنی رضا کہے، جن کے غضب کو اپنا غضب کہے، آپ کو ایسے مہربان، شفیق، کریم ہمارے حق میں کوئی زیادتی تو کرے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ہم کتنے مرد ہیں، جو بن پائے گا ہم بدلہ لیں گے، لیکن یہ وہ ہیں، حور کا عمل بھی دیکھ لو، زہرا کے لال کا عمل بھی دیکھ لو۔ یہ ایسے نہیں کہا گیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، مولا آپ سب کے سب سفینہ رب العزت ہیں؟ کہا بالکل، لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، ہم سب کے سب نجات کے سفینہ ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن میرے جد کا سفینہ، میرے جد حسین کا سفینہ وسیع ہے اور جلدی پہنچانے والا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جتنا جلدی حور کو جہنم سے جنت کا مالک بنا دیا وہ حسین ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو آپ کے اور میرے آقا و مولا وہ ہیں۔ ایسے آقا و مولا کے ہوتے ہوئے ہم در بدر ہوتے پھریں تو یقین جانے پھر یہ کب ہوگا؟ جب تصفیہ نفس ہو جائے گا، پھر ان کی ہر بات آپ کے دل میں جگہ کرے گی، پھر آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہی ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا جو انتخاب ہے نا، یقین جانے جب وہ انتخاب جب تک ہماری مرضی کا رہا، بھول جائیں کامیابی کو۔ ناقص کا انتخاب کیا ہوگا؟ ناقص ہی ہوگا، نقص عیب ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا اور میرا انتخاب ان کی پسند ہونا چاہیے۔ حق بھی یہی ہے، ان کی پسند کو پسند کریں، ان کی ناپسند کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ان کی بات اٹل ہے۔
ایسا نہیں ہے کچھ مدت کے بعد تبدیلی آ جائے. ان کے پاس جو علم ہے اس کا کیسے اندازہ آپ کریں گے؟ مجھے بتائیں. اندازہ کرنے کے لیے، پیمانے کے لیے آپ کے پاس وہ میزان بھی تو ہونا چاہیے. بھائی تولنے کے لیے کچھ تو ہو آپ کے پاس. میں ان کی بات چھوڑیں، ان کے بارے میں تو یہ ہے من عندہ علم الکتاب. آپ کے آقا و مولا کے لیے قرآن قصیدہ کیا پڑھ رہا ہے؟ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. کتاب کا کتنا علم ہے؟ ہر خشک و تر موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور اس کو سمجھنا تو آسان نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں اسے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی طرح کی آیت ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، من عندہ علم من الکتاب. کس کے بارے میں؟ جناب آصف برقیہ کے بارے میں، کہ قرآن کا کچھ علم، سارا نہیں، کچھ کو دیکھیں سمجھنے کی طاقت ہے. میں ابھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میں جس طرح عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں کہ جب جناب سلیمان پیغمبر نے کہا یہ ہدہد کہاں چلا گیا بھائی، اسے تو روزانہ کی رپورٹ پہنچ دینی ہے. کہا گیا نہیں مان. جب آیا کہا میرے پاس اسے پیش کرو. دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے، نکات بہت زیادہ ہیں، یہ آیات قرآن ہیں، قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے جسے کوئی جھٹلا دے گا. کہا کہ جب آئے مجھے خبر دینا، میں اس کی خبر لوں گا. مجھے یہ بتائیں ہدہد کی زبان کو جناب سلیمان جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو خدا کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام موجودات کی زبان کو جانتا ہو. اچھا فقط ان کی نہیں، آپ دیکھیں چیونٹی، آپ سوار ہو جائیں گھوڑے پہ، زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی مجھے دکھا تو دیں. اور وہاں نہیں تھی، فاصلے پہ تھی، کیونکہ ابھی یہ لشکر جناب سلیمان پیغمبر علی نبینا علیہ السلام کا دور تھا. اس نے دور سے دیکھا، سب کو کہا، آواز دی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ. اگر تم بلوں میں نہیں چھپو گی یہ لشکر تمہیں رون دے گا. یہ فاصلے پہ تھی. جناب سلیمان فقط اس کی زبان نہیں سمجھتے، اس دور سے سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ طاقت کس میں ہے؟ آپ میں سے جو جتنا بڑا سائنٹسٹ رہا ہو، محقق رہا ہو، اسکالر رہا ہو، کوئی ہے جو کہے میں سمجھا نہیں ہوں لیکن آواز چیونٹی کی سنی ضرور ہے؟ کس نے سنی ہے؟ وہ بھی اتنے فاصلے سے. اور آ کے جناب سلیمان نے کسی اور نہیں اسی چیونٹی کو ہاتھ پہ لیا، گفتگو بھی کی، اسے سمجھایا بھی کہ دیکھو میں عام فرد نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی کہا ہدہد آیا، کہاں رہ گئی؟ کہا کہ میں کیا کروں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اس کرۂ ارض پہ آپ کی ہی پوری حکومت ہے. میں نے تو عجیب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ کسی اور نہیں، ایک خاتون کی حکومت ہے، نام اس کا بلقیس ہے. اس کے تخت کو دیکھ کے آپ تعجب کریں گے. تخت اتنا بڑا ہے، اس پہ کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی میں قیمتی ہیرے و جواہرات جڑے ہوئے ہیں. وہ کرسی نہیں، چند وزراء کی کرسیاں ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے تخت پہ، وہ اس پہ بیٹھتی ہے، اپنی مملکت رعایا کے فیصلے کرتی ہے. کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یقیناً صحیح ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی ہے جو انہیں تخت سمیت میرے پاس حاضر کرے. تقریباً آج بھی اگر حساب لگائیں 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، 2000 میل کے فاصلہ ہے جہاں سے یہ تخت آیا تھا. افریت نے کیا کہا جو جنوں میں سا کہ اتنی دیر میں؟ کہا اس سے جلدی. اس سے جلدی اب کیا؟ کہا اس سے جلدی. جناب آصف برقیہ نے کہا پلک جھپکنے میں. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جناب آصف لینے نہیں جا رہے، پلک جھپکنے یعنی وہیں آپ اجازت دیں تخت حاضر ہو جائے گا.
اتنی ترقی کے بعد، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، آج اتنی ترقی کے بعد مجھے یہ بتائیں، ایروپلین ہو، بہترین پائلٹ ہو، ساری چیزیں مہیا ہوں، اور اس میں ایندھن نہ ہو، پیٹرول نہ ہو، کسی میں طاقت ہے اسے اڑا سکے؟ اچھا ایندھن ہو، اتنا ہو اس شہر تک جہاں تک پہنچنا ہو، اس کو اڑایا جائے گا؟ کہا جائے گا نہیں، اضافی ہونا چاہیے، نہیں معلوم فضا میں کیا ہو، جتنا ایندھن اسے چاہیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آج بھی بغیر ایندھن کے پرواز آسان نہیں ہے۔ اس کو چھوڑیں، کوئی بیٹھ جائے پلین میں، جب وہ پرواز شروع کرے، ہتھوڑا ہاتھ میں ہو، ونڈو کو توڑ دے، ونڈو کو نہیں توڑا، ابھی سب کے ٹکڑے ہو جائیں گے تھوڑی ہی دیر میں۔ تو فضا میں آسان نہیں ہے، پرواز کے لیے بہت سی چیزیں ایسی چاہیے، نہیں تو فضا آپ کے چیتڑے اڑا دے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس تخت کو جب اڑایا جا رہا ہے، تخت والوں کو معلوم ہی نہیں ہے، تھوڑا سنبھل کے بیٹھیں، ان کا کنٹرول اب ان کے ہاتھ میں نہیں، آصف برقیہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضا میں گرے نہیں ہیں، فضا میں ان کے ٹکڑے نہیں ہوئے، پلک جھپکنے میں آئے ہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کے کلام سے جو مانوس ہوتا ہے اس کو وسائل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ مسبب الاسباب کے ساتھ متوسل رہتا ہے، کیونکہ کسی وسیلے سے نہیں کہا، اور بلقیس کو لے کے یہ تخت پہنچ گیا۔ تو جس کے پاس کچھ علم ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے، تو مولا حق رکھتے ہیں۔ کہا مولا آپ جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی اور نے نہیں، جناب عمر نے کہا کہ آپ بہت جلدی جواب دیتے ہیں۔ مولا یہ بتائیے، رسول اللہ نے کئی دفعہ نہیں کہا کہ جواب دینے میں جلدی نہیں کریں، تھوڑا سوچیں؟ یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کس کے لیے کہا۔ اب مولا نے کہا بالکل رسول اللہ نے کہا پھر آپ کیوں جلدی کرتے ہیں، ابھی جواب نہیں دیا۔ کہا اے عمر تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا جلدی کیوں کی جواب دینے میں؟ کہا انگلیاں ہر وقت میرے ساتھ ہے میرا ہاتھ۔ کہا جس طرح تیرے ساتھ یہ ہاتھ ہے، یہ کائنات ہماری ہتھیلی پہ ہے، ہمارے حکم کے بغیر حرکت نہیں ہوتی۔ حق یا علی۔ عزیزان گرامی، جو آپ کو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، ایسا ہے آپ کا امام، تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جس شخص نے بھی ان کی اس پیروی کی جو حق ہے، یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے بہت بڑے لیول کی، حتیٰ ویسے ان کا لیول بہت ہے، لیکن جن کی بات کی ہے ان سے کم ہے۔ وہ بھی اگر کسی کو لکھ کے دے دیں کہ جیب میں رکھو اور اس فرات سے چلتے رہنا، پانی پہ بغیر وسیلے کے چل سکتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم جیب میں کیا ہے، لکھا ہوا سید مرتضیٰ کا ہے۔ جس نے تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تزکیہ نفس وقت دیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، مطمئن رہیں کسی مولانا کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے صحیح نہیں کہا، میں مولانا اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں کر رہا، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو سب سے پہلے، دوسرے مرلے میں اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچا لو۔ عوام الناس کے لیے کہا نہیں، آپ سارا دن عوام الناس کا قصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جو ہمیں کرنا ہے وہ کرتے نہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے نہیں۔ سارا دن وہ ایسا تجھے کیا معلوم، تیرا کیا اس سے واسطہ،
تجھے کیا معلوم ایک لمحہ پہلے رب العزت کی بارگاہ میں گر گڑایا ہو، سجدہ ریز ہوا ہو، مالک جو ہوا خطا ہوئی، وہ کریم ہے، اس نے معاف کر دیا، تمہارا اس نے کوئی قصور نہیں کیا، تم اس کو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنی ذات کو، اہل و عیال سے بھی پہلے خود کو، اس کے بعد اہل و عیال کو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے، اور کرنا بھی چاہیے، میں یہ روک نہیں رہا۔ تعلیم کے لیے آپ ان کی تعلیم کے لیے کتنا صحیح و کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے۔ کبھی موقع ہو عرض کروں گا، میں ان میں سے ہوں، میں کہتا ہوں جو بھی تعلیم ہے دین کی ہے، دین کے علاوہ تعلیم ہو نہیں سکتی، کیونکہ تعلیم رب العزت کے نمائندوں نے دی ہے، دین کے بغیر بات کریں گے۔ ہاں ان تعلیموں کے درجات سوا ہیں، وہ فرق کرتے ہیں آپس میں۔ فرض کریں ایک علم ہے، اس سے آپ نباتات کو بچا سکتے ہیں، ایک علم ہے حیوانات کو اس سے بچاتے ہیں، تو نباتات سے حیوانات کا درجہ بلند ہے، تو یقیناً وہ علم جو حیوانات کی حفاظت کرتا ہے اس علم کا درجہ بلند ہے۔ ایک علم ہے جس سے حیوانات کو بچایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ایک علم ہے جس کے ذریعے انسان کی جان کو بچایا جاتا ہے، انسان اشرف ہے، لہذا یہ علم زیادہ بلند ہے اس کا مقام۔ لیکن ایک علم ہے جو انسان کی جان کو بچاتا ہے، ایک علم ہے جو انسان کے ایمان کو بچاتا ہے، تو یہ سب سے اشرف ہے، کیونکہ آپ سب کا عقیدہ یہی ہے نا کہ جان کے مقابلے میں ایمان، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کا ہے یا سب کا ہے؟ سب کا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، دن رات آپ اور میں صحیح و کوشش تو فقط جان کے لیے کرتے ہیں، لباس جان کے لیے، غذا جان کے لیے، آرام جان کے لیے، دوستیاں جان کے لیے، دشمنیاں اسی جان کے لیے۔ عزیزان گرامی، آپ جب تک جان کو اس کا جو حق ہے، جو غذا ہے وہ نہ دیں، وہ توانا نہیں رہ سکتی۔ تو جب تک روح کو روح کی غذا نہیں دیں گے، یقین جانیں ہماری روحیں کمزور ہیں۔ ہماری روحیں مضبوط ہونا، آپ میں سے ایک فرد ایک لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ مقابلہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میری طبیعت کو آپ اچھی طرح جان لیں کہ یہ مقابلہ میں کوئی جنگ و جدل کی بات نہیں کر رہا، علم، ہنر، تعلیم، تربیت، اس کی بات کر رہا ہوں۔ دین نہ پسند کرتے ہیں ان باتوں کو، چاہے ہمارے ممبر سے بھی ہوں، پسندیدہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اسلام یعنی امن، باقی سارا دنیا کا کھیل ہے اور حکومت کا کھیل ہے۔ آپ مقابلہ کریں علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہونا چاہیے، آپ جیسا سچا، یعنی آپ سے اگر دوسرا زیادہ سچا ہوا تو مجھے یہ بتائیں مولا کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ ہم دنیا کی فکر میں ہونا چاہیے، ذمہ داری ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب العزت نے، حدیث بھی نہیں ہے، آیت ہے، اور اس دعا کو آپ کئی دفعہ قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، بچپن سے آپ کی ماؤں نے آپ کو یاد بھی کرایا ہے۔ قرآن کے جملے ہیں، آیات الہی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، دنیا آپ کی اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی، دنیا ہے ہی آپ کی خدمت کے لیے، دنیا ہے ہی آپ کے لیے، لیکن وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت بھی بہترین ہونی چاہیے، اس دنیا سے کہیں زیادہ۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مسلسل اپنا تزکیہ کرتے رہنا، آتش جہنم سے بچنے کی صحیح کوشش کرتے رہنا۔ لیکن دنیا کی فکر میں جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔
الدنیا مزرۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کو آباد کرنے کے لیے. آپ کے اور میرے آقا و مولا سید سجاد امام عالی مقام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنا ہو سکا جلدی سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں. آپ مولا کے پاس ہم جیسا کوئی ایک مومن گیا، عرض ادب کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، مولا نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا، مولا کی گفتگو سنتا رہا، اصحاب کی باتیں سنتا رہا. جب سب چلے گئے وہ بیٹھا رہا. مولا نے کہا کوئی کام؟ کہا ہاں مولا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. مولا نے کہا بولو کیا کام ہے؟ کہا مولا یہ مشکل، یہ مشکل، یہ مشکل، دنیا کی جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات، دوسری مشکلات. مولا تھوڑے مسکرائے. مولا نے کہا بالکل یہ مشکلیں ہیں، لیکن دیکھو میں تمہیں ایسی مشکلات 3 بتاتا ہوں جو ہر روز ہر شخص پہ وارد ہوتی ہیں. 3 مشکلات جن سے کسی کو فرار نہیں ہے. امیر ہو، غریب ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، باعمل ہو، بے عمل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، رب العزت کی قسم مولا فرما رہے ان 3 مصیبتوں سے ہر روز وارد ہوتی ہیں ہم سب پہ، اور کیوں کسی کو فرار نہیں ہے. کہا کہ اگر ان 3 مصیبتوں کی فکر کوئی کرے، دنیاوی باقی جتنی مشکلات ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں، مشکل ہی نہ لگے. مولا کون سی مشکلات ہیں؟ کہا پہلی مشکل جو ہر ایک پہ وارد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا ہر روز ایک دن اس کی زندگی کا کم ہو جاتا ہے، ایک دن کا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور اگر یہی انسان مالی اعتبار سے نقصان کرے تو رات بھر اسے نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے. نقصان ہوا تو کیسے ہوا؟ اس نقصان سے آئندہ بھی بچنا ہے. ابھی بھی اگر ہو سکے اس کا مداوع کروں تو کیسے کروں؟ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ فکر نہ کرو، جب مالی نقصان ہوا فکر کرو. مولا نہیں کہہ رہے فکر نہ کرو. مولا کہتے ہیں کہ اس کے لیے فکر کرتا ہے جبکہ اس مال کا مداوع ممکن ہے. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کتنے میرے ساتھی بیٹھے ہوں گے جو خود جن کا شمار تجار میں ہوتا ہوگا، تجارت کرتے ہوں گے، بزنس کرتے ہوں گے، یا آپ نہیں کرتے تو آپ ان کے ہاں ملازمت کرتے ہوں گے یا انہیں جانتے ہوں گے کہ مالی طور پہ نقصان ہو گیا. مولا کہہ رہے ہیں یہ نقصان ممکن ہے مداوع ہو جائے. آج نقصان ہوا، کچھ وقت کے بعد اتنا رب العزت عطا کرے یہ نقصان بھی پورا ہو جائے. اور ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے. آپ جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں ایسے افراد کو جو تکلیف میں آ گئے، کچھ وقت کے بعد انہوں نے اپنی ہمت کی، کوشش کو نہیں چھوڑا. جو کہا کہ صحیح تمہاری طرف سے، کوشش تمہاری طرف سے، کامیابی رب العزت کی طرف سے. تو کوشش کی، مالک نے کرم کیا، آگے کاروبار اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ اس نقصان کو بھول گیا کہ خالق نے اتنا نواز دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں لیکن یہ زندگی کا دن پلٹنے والا نہیں ہے. کوئی کہے کہ نہیں صدقات دیں گے بڑھ جائے گا، صدقہ تو جب دو گے بڑھ جائے گا، یہ دن تو ویسے کم ہو گیا. صلہ رحم کرو گے زندگی کے دن بڑھیں گے، وہ تو صلہ رحم کے صدقے میں مل رہا ہے. اس دن کا نقصان ہو گیا. مولا کہتے ہیں کہ اس دن کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی مال پہ اہمیت رکھتی ہے. زندگی ہوگی تو مال آپ کا ہے، نہیں تو آپ کا نہیں ہے. کہا جائے گا ورثہ کا ہے. تو مولا نے کہا اس کو یہ فکر ہونی چاہیے. مزید اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. دوسری بات مولا نے کہا کہ ہر روز یہ غذا کھاتا ہے،
کبھی یہ نہیں فکر کرتا کہ جو کھایا ہے وہ حلال ہے یا حرام. کیوں؟ حلال میں حساب ہے، حرام میں تو اونگے منہ پھینک دیا جائے گا. کہا کبھی یہ فکر ہی نہیں کرتا آج جو کھایا ہے اس میں کسی کا حصہ تو نہیں تھا. میری ماں کا حصہ، بابا کا حصہ، بہن کا حصہ، بھائیوں کا حصہ، اولاد کا حصہ. میں نے اس مال سے ان کی اچھی تربیت کر سکتا تھا. گھر میں کوئی اچھی سی کتاب، مختصر سی تفسیر، نہج البلاغہ یہ لا کے رکھ سکتا تھا. یہ حصہ تھا اس کی تربیت کا. حساب کتاب دین والا ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا نہیں چلے گا. دین کی پسند ناپسند چلے گی. تو عزیزان گرامی میں آپ کو بتاؤں، آپ کا آج کل کے جو حالات ہیں توجہ ہم نہیں کرتے. حالات ایسے ہیں، آپ کا رزق حلال، ماں کے دودھ سے زیادہ پاک آپ کی کمائی، آپ کے خون پسینے کی کمائی یقین جانے لمحے بھر میں حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے قبلہ آپ خود کہہ رہے ہیں ہماری خون پسینے کی کمائی ہمارا حلال. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، چکن لینے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی ایک چکن بنا دو. وہ چکن کو نکالتا ہے، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوتا ہے. دوسرا گاہک آتا ہے جو کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیے گا، میں تو کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں. باتیں کرتے کرتے فرض کریں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ قبلہ رخ ہے. دوسرا گاہک آیا، یہ باتیں کرتے کرتے ابھی اس نے نہ تکبیر پڑھی ہے، نہ بسم اللہ، نہ تکبیر، قبلہ رخ ہے. باتیں کرتے کرتے وہ دوسرا گاہک آیا، ایسے ہوا، یہ رخ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اور اسی میں اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. اسی لیے قرآن میں کوئی تعجب نہ کریں، یہ جو ہے اپنے کھانے کی طرف نظر کرو. اس میں آپ کہیں گے میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہے. اب جب ذبح ہو رہی ہے یہ مرغی، یہ دین کے اعتبار سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور یہ ہمارے بازار میں بہت ہے. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، ہم تو وہ مرغیاں لیتے ہیں جو تیار رکھی ہوتی ہیں، اس کا معلوم ہی نہیں ہے اس نے کس حال میں کتنا تیزی میں. تو جس معاشرے میں آپ کو ان باتوں میں توجہ کرنی ہے. تیسری بات، مولا نے کہا یہ ان دونوں سے سخت ہے. مولا وہ کیا ہے جو اب مزید ان سے سخت ہے؟ کہا ہر روز ہر انسان ایک قدم آخرت سے نزدیک ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا آج جو قدم آخرت کی طرف بڑھایا ہے وہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آتش جہنم کا حصہ بنا رہا ہے. عزیزان گرامی، میں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے فکر کریں اور سوچیں. شہادت جو پڑھنی ہے نا، آپ عرصہ جو دیتے آ رہے ہیں نا، محرم کی ابتدا سے جناب زہرا کو عرصہ دے رہے ہیں نا، مولا کائنات کو دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کو دے رہے ہیں، نسل حسین کی. آج ان سب کو تو پرسہ دینا ہے. آپ پرسہ دیتے آئے مولا حسین کا، اس کی ماں، اس دکھیاری ماں کو جو پرسہ بھی آپ سے وصول کرنے آتی ہے، اپنے رومال کو بھی آپ کے سامنے لے کے جاتی ہے. لیکن آپ پرسہ ان سب کو دینا ہے، مولا حسین کو اصل پرسہ دینا ہے اس کی سکینہ کا. بہت سخت ہے عزیزوں. کل میں نے آپ کو کہا کوفہ میں کیا ہوا، اس کے بعد اور سختی بڑھتی گئی. پانی دیتے نہیں ہیں، اور ایسے ملعون ہے جب پانی مانگ رہی ہے نا بی بی، یہ اپنے شمر ملعون پورے لشکر کو پلاتا ہے اور یہ بی بی کو بلاتا ہے پانی کے لیے. بی بی جاتی ہیں، یہ لشکریوں کو دینے لگ جاتا ہے. بی بی کھڑی دیکھ رہی ہے.
4 سالہ بچی ہے، پیاسی ہے، فکر یہ ہے اگر یہ پانی مل جائے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے حیوانوں کو سیراب کراتے ہیں، پھر بھی بی بی کو نہیں دیتے، پھر بھی بی بی کو بلاتا ہے، جب بی بی نزدیک ہوتی ہے پانی کو زمین پہ بہا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے بی بی کو تو معلوم ہے، بی بی پھر کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے جاتی ہیں کسی ایک مقام پہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ پانی دینے کا کہہ رہا ہے اور میں لینے نہیں گئی، مورخ لکھ دے گا پانی دینا چاہتے تھے یہ لیتے نہیں تھے، بی بی دکھانا چاہتی ہے یہ اتنے خبیث ہے یہ ہم پہ رحم نہیں کرتے۔ مختصر کروں، جب شام پہنچے ہیں نا، بی بی کی پیٹھ مکمل زخمی ہے۔ کیسے زخمی ہوئی؟ اس ملعون نے رستے میں جب بی بی گر گئی تھی، بی بی کو پشت کے بل اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھ دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتے رہی بیٹا سجاد اسے کہو سکینہ کو مجھے دے دے، میں گود میں لے کے بیٹھوں گی۔ اس ملعون نے وہ ظلم کیا، پوری پیٹھ زخمی ہے، کہتے ہیں اونٹ کی پیٹھ خون سے لہولہان تھی۔ اب جب پہنچے ہیں نا زندان میں، سختیاں بڑھ گئی ہے، اتنی سختیاں بڑھ گئی ہے، جتنی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں سکینہ کا گریہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھوپھی تسلی دیتی ہیں، پھوپھی گود میں لیتی ہیں، چاہتی ہیں تھوڑی دیر سکینہ سو جائے، سوتی نہیں ہے، مصائب پڑھتی ہے۔ آپ نے اور میں نے سنے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ مجھے تسلی دے رہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پھوپھی یہاں بابا کو یاد کرتی ہوں مجھے تماچے مارے جاتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، لیکن پھوپھی اماں جب ہم مدینہ جائیں گے، میں جب اپنی دادی ام المنین کو اپنے چچا عباس کا پرزہ دوں گی اس وقت مجھے کوئی تماچے دوں، میں اپنے چچا حسین کی قبر پہ بقیہ میں جا کے جب بھائی قاسم کے ٹکڑوں کا ذکر کروں گی کہوں گی چچا سنا ہے آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے مدینہ میں آئے تھے، ارے ہمارے بھائی قاسم، تب مجھے کوئی تماچے تو نہیں مارے گا۔ تو بھی میں وہاں پہنچ گئی کہوں گی بہل سگرا کو کاش اصغر آپ کے پاس رہے۔ مصائب پڑھتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، بابا کو دن رات یاد کرتی ہیں۔ ایک دن آیا صبح سویرے پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، بھائی سجاد علیہ السلام کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ سکینہ کیا ہوا؟ بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا اتنا بتا دیں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، یہ رزق و روزی کے لیے جا رہے ہیں، دانہ چگنے دار ہے۔ جواب سنا، گود سے اتری، خاک پہ بیٹھ کے رونے لگی، کچھ نہیں کہا۔ شام کا وقت ہوا، پرندوں کو پلٹتے دیکھا، آ کے اسی طرح گود میں بیٹھی۔ بھیا ایک سوال ہے، پوچھو سکینہ، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں، اپنے گھونسلوں کو۔ جیسے یہ سنا نا اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں، اپنے گھونسلوں کو، رو کے کہا بھیا ہم مدینہ کب جائیں، ہم اپنے گھر کو کب جائیں گے، ہم مدینہ کب جائیں گے، وہاں جا کے رسول اللہ جانا، رسول اللہ کی قبر سے میں چپٹ کے لپٹ کے بابا کا جو آپ کے دوش کا سوار تھا گھوڑوں کی ٹاپ، میں دادی کی قبر میں جا کے کہوں گی جسے دادی چکیا بیس بیس کر اسے کند کنجر سے کہا ہم گھر کب جائیں گے؟ جیسی کہا نا ہم گھر کب جب جائیں گے، سید سجاد نے رونا شروع کر دیا۔ روتے دیکھا نا، کہا بھیا لگتا ہے
आप सब जाओगे, मैं यहां तन्हा रह जाऊंगी। ये जुमला सुनना था, सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर पाए, ज़ारों का तार रोना शुरू किया, इतना बुलंद आवाज में रोए। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जगह छोड़ दी, आके कहा सकीना मेरे सज्जाद को क्या कहा है, मेरे बेटे सज्जाद से क्या कहा है, इतना क्यों गिरिया कर रहा है। कहा फूफी अम्मा हमने कुछ नहीं कहा, हमने इतना पूछा परिंदे कहाँ जा रहे, भैया ने बताया अपने घरों और घोंसलों को पलट रहे, हमने तो इतना पूछा हम मदीना कब जाएंगे, हम अपने घर कब जाएंगे, भैया जवाब नहीं दे रहे, गिरिया कर रहे हैं। फूफी अम्मा हमें ऐसा लगता है आप सब जाओगे, हम जिंदान में तन्हा जा रह जाएंगे। फूफी अम्मा आपको तो मालूम है मुझे जिंदान से डर लगता है, मुझे तन्हाई से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। फूफी अम्मा आप बता दे कब जाएंगे। जैसे ही कहा अब कोहराम बर्पा हो गया, जब सब रोने लगे सकीना ने कहा मुझे यकीन हो गया आप सब जाओगे, मैं तन्हा रह जाऊंगी। ये रोते रोते आधी रात हो गई और रोते रोते थक के सो गई। जैसे ही सोई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा आराम से मेरी बेटी को सो ले, तो मेरी सकीना बड़ी मुश्किल से सोई है। सबको कहा खामोश हो जाओ, रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, सकीना बेदार हुई तो क्या कह रही है, बाबा बाबा तो हमेशा कहती है, मेरे बाबा बाबा कहाँ चले गए। फूफी ने कहा बेटा बाबा कहाँ, कहा फूफी अम्मा अभी लेने आए थे, मुझे कहा सकीना हम तुम्हें लेने आए हैं, बाबा कहाँ चले गए। कहा बेटा तुम्हें मालूम है बाबा शहीद हो गए। कहा नहीं फूफी अम्मा अभी आए थे जिंदान में, कहा तुम्हारी तकलीफ होगा तुम्हें बाबा लेने आए हैं। अब इतना रोई, वो मलून सो नहीं पाया। उस मलून ने कहा बच्ची को चुप कराओ, कहा बच्ची चुप नहीं करती। कहा वजह क्या है, कहा बाबा को रो रही है, बाबा को याद कर रही है। कहा कि बाबा का सर ले जाओ, तश्त में सर रखा, कपड़े से ढांपा, लेके आए आधी रात में। सैयद सज्जाद ने कहा इस वक्त क्या काम है, कहा बच्ची को चुप कराने का सामान लाए हैं। सैयद सज्जाद ने लिया। फूफी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा बेटा सज्जाद ये क्या है, कहा कहते हैं सकीना को चुप कराने का सामान है। जैसे ही कहा फूफी ने हाथ में लिया, कपड़े को हटाया, हुसैन सकीना ने देखा बाबा का सर लिया। अभी तक कहती थी बाबा आएंगे अपने कानों का खून दिखाऊंगी, सर के जख्म दिखाऊंगी, पाँव के आंवले दिखाऊंगी, पीठ के जख्म दिखाऊंगी, अपना गम भूल गई। बाबा आपकी रगे कैसी कटी हुई है, बाबा आपका सर कैसा जख्मी है, बाबा आपके होठों पे चूबे खैजरा मैं लगते देख रही थी, बाबा आपको बहुत जुल्म हुए। ये कहते कहते गिरिया करते करते एक दफा फिर खामोश हो गई। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा बेटा सज्जाद खबर लो। जैसे ही सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी सकीना छोड़ गई, सकीना उससे जुदा हो गई। गिरिया हुआ, रसाला आई, उसने कहा कमीज जुदा नहीं होती, ये जख्म के साथ जिस्म का हिस्सा बन चुकी है। सैयद सज्जाद ने कहा कफन तो है नहीं, इसी में सारे उमूर अंजाम पाए। मैं आपसे पूछता हूं जिसके हाथ में हथकड़ियां हों, तो के खारदार गले में हो, पाँव में बेड़िया हो, जो इतना ज़ईफ हो चुका हो, उसने कब्र बनाई होगी तो कैसे बनाई होगी। सैयद सज्जाद ने बेटे जनाबे बाकर अलैहिस्सलाम से कहा बेटा मेरी मदद करो, कब्र तैयार हो गई। अब सैयद सज्जाद ने उन हाथों बंधे हुए हाथों पे सकीना का लाशा लिया। मैंने कहा आपने सुना, आपको नहीं मालूम सैयद सज्जाद के लिए बहुत सख्त है। कहा होगा बाबा असगर का लाशा सख्त था, सकीना आपके हाथ खुले हुए थे, मेरे हाथ जकड़े हुए,
جیسے ہی قبر کے قریب لائے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، بیٹا سجاد میری امانت مجھے دے دو۔ کہا بابا سکینہ کو لے تو رہے ہیں لیکن خیال رکھیے گا اس کی پیٹھ بہت زخمی ہے۔ یہ کہا عزیزوں وقت گزر گیا، ایک دن آیا رہائی ملی، سب کے سب تیار ہوئے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا کس کا انتظار ہے؟ کہا آپ کی والدہ گرامی جناب رباب کا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا زندان میں ہے۔ آئے ماں آپ کو چلنا ہے۔ کہا بیٹا سجاد اجازت دو یہی رہ جاؤں، آقا اور میرا عسکر کربلا میں رہ گیا، اب سکینہ کے بغیر میرا کوئی ہے نہیں، اور تجھے تو معلوم ہے بیٹا کہ سکینہ کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، زندان سے ڈر لگتا تھا، مجھے یہی رہنے دو۔ کہا ماں آپ کو چلنا ہے۔ کہا آپ امام ہے جو آپ کا حکم۔ ہاتھ پکڑا، خدا کے سوار کرایا۔ جب سب کو سوار کرا لیا نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے پانی ڈھلان سے کیسے آتا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے سید سجاد اتنا تیزی سے زندان کی طرف بڑھے اور کہتے جاتے ہیں سکینہ اٹھو میری بہنا، او سکینہ، آگے خود کو قبر پہ سید سجاد نے گرا دیا اور رو کے کہا سکینہ تم پوچھا کرتی تھی مدینہ کب جائیں گے، ہم مدینہ جاتے ہیں، اٹھو مدینہ جاتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ اسے ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ بار الہ اس کے ذریعے، ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے قلب کو منور فرما۔ بار الہ پلک جھپکنے تک اپنی رحمت اہل بیت اور قرآن سے ہمیں جدا نہ فرما۔ بار الہ جو ان کا فرمان ہے اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرما، جن امور کو ناپسند کرتے ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین جہاں جہاں آباد ہے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے، فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، اس دنیا میں ہمیں اہل بیت کے ساتھ اور آخرت میں انہی کے ساتھ معشور فرما۔ بار الہ اپنے آقا و مولا کو راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا کے غم کو کم کرنے کی توفیق عنایت فرما، آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے، جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما۔ بار الہ خصوصاً تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم جسمانی بیماری کے ساتھ روحانی بیماریوں میں، غیبت میں، جھوٹ میں، تہمت میں، فسق و فجور میں جس حد تک بھی مبتلا ہیں، بار الہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ بار الہ جو یہ اہتمام کرتے ہیں جس کے ذریعے ذکر اہل بیت ہو، ہماری تربیت ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً والدین وقار حسین، ان کی والدہ حاجرہ بنت صاحب ڈنو، والد پیر بخش، والد غلاب خان، ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد، بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ، ماتم حسین یا حسین یا